बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ओवर द वीकेंड जो सिचुएशन रही हमारे रीजन में और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में, वो सबके सामने है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी की शहादत की खबर सामने आई। उसके बाद पहले ही खबर थी, फिर उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई, और साथ ही साथ जो अहम तरीन शख्सियात थीं जिनका मुल्क के दिफा में बड़ा अहम किरदार था, उनकी शहादत की खबर भी सामने आई। अब उसके अंदर आप ये ज़रा चीज़ मुलाहिजा कीजिए कि ये मुज़ाकराती जो अमल था, जिसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो शायद ये हमला ना हो, लेकिन सवाल दिफाई तजियाकारों की जानिब से ये उठाए जा रहे थे कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका की जानिब से 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को मूव किया गया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर मौजूद हैं, जिनमें से एक को ईरान के करीब पोजीशन किया गया, दूसरे को इस तरह से पोजीशन किया गया कि अगर कोई हमला होता है तो उसके रिटेलिएशन के तौर पर कोई भी मिसाइल गुजर के जाएंगे इसराइल की तरफ तो उसको एक आहनी दीवार मिलेगी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा ये कि जिस तरीके से ये हेड हंटिंग का सिलसिला इसराइल की जानिब से शुरू किया गया, और तमाम लोग ये कहते हैं और कई लोग इस बात पर मुत्तफिक भी हैं कि यह सिलसिला शुरू हुआ था इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के सदर थे, उनकी शहादत से, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मुबैना तौर पर जाँ बहक हुए थे। लेकिन लगता यही है कि उसके अंदर भी इसराइल का हाथ था। फिर उसके बाद इस्माइल हानिया, ईरान के महफूज तरीन इलाके में जिस तरह से उनकी शहादत हुई, फिर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह, और इट गोज ऑन। और आप ये देखें कि जब गुज़िश्ता साल जून में जंग हुई थी, उस दौरान जिस तरीके से ईरान के आर्मी चीफ से लेकर अहम तरीन क़यादत, जिस तरीके से उनके साइंसदानों को टारगेट किया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि ताक ताक कर निशाने लगाए गए, तो वहां से एक सवाल सबके जहनों में था। वो सवाल मेरे जहन में था, वो सवाल आपके जहन में था, और वो सवाल ऐसा था कि जो ईरानियंस को अपने आप से भी पूछना चाहिए था कि जो इन्फेस्टेशन उनके अंदर मौजूद है मोसाद के एजेंट्स की, या उनकी जो भी तंजीमें हैं वहां पर, जो खुफिया तंजीमें हैं, एजेंसीज हैं इसराइल की, वो किस तरह से इस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं ईरान के अंदर। और ऐसा काफी अरसे से ईरान के एटमी राज चोरी होना, मोहसिन फखरीजादा को जिस तरीके से ईरान के अंदर टारगेट किया गया, बड़े मोतबर साइंसदान थे। तो ये एक सवाल था, और इस सवाल का जवाब ईरानी अभी तक तलाश नहीं कर पाए। और अब ये हुआ कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था, उसके नतीजे में आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत भी सामने आई। बेशक वो अपने दिफा के हवाले से या अपनी सिक्योरिटी के हवाले से या मुल्क से बाहर जाने के हवाले से वो बिल्कुल लापरवाह थे। वो नहीं चाहते थे कि अपने आवाम को इस सिचुएशन में वो छोड़कर जाएं, ना ही उन्होंने छुप कर रहने को गवारा किया, ना ही मुल्क से बाहर जाने को गवारा किया। लेकिन पासदाराने इनकलाब से लेकर जो ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी ये नाकामी है कि वो इस तरीके से इस हमले को रोक नहीं पाए या इस हमले की पेश की इत्तला नहीं दे पाए। एक चीज ये है। तो एक तो यह है कि अपने अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं, उनकी निशानदेही करना ये बहुत जरूरी हो चुका था ईरान के लिए पहले भी, और मुझे ये लगता था कि जो गुज़िश्ता साल की जंग थी उससे सबक सीखना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त यह है कि यह जंग आखिर क्यों हुई? क्या ईरान से किसी को खतरा था? क्या ईरान ने किसी पर हमला किया? क्या ईरान ने किसी को निशाना बनाया? ऐसा तो नहीं था। दूसरों से खतरा किसको था? ये सब जानते हैं। दूसरों को किससे खतरा था? यह भी सब जानते हैं। इसराइल जो इस वक्त पूरे रीजन के लिए खतरा है, उसके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। तो अब इसका अंजाम क्या होगा? क्या यह समझा जा रहा था कि जो जंग शुरू करेंगे तो वो ईरान के रहबर आला या फिर उनकी क़यादत के खात्मे के बाद वो जंग खत्म हो जाएगी? लेकिन ईरान की जानिब से तो इसकी तैयारियां थीं, और भरपूर तरीके से अब भी उसका जवाब दिया जा रहा है, और रिटेलिएशन का दायरा कई मुल्कों तक फैला दिया गया है। तो आगे इस जंग के क्या असरात होंगे? और जाहिर है कि पाकिस्तान भी एक, ईरान हमारा न सिर्फ ये कि हमसाया है, बल्कि साथ साथ एक मुसलमान मुल्क भी है। तो हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि इसराइल हमारे साथ आकर बैठा हो? एक जानिब अफगानिस्तान जो भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है, एक जानिब भारत, और फिर ईरान में अगर इसराइल, तो हमारे लिए क्या सिचुएशन बन सकती है? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सिर्फ एक चीज मैं आपको जरा थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, आपको याद होगा जब ये मिडनाइट हैमर के नाम से एक इन्होंने ऑपरेशन किया था, उस वक्त क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था?
کہ ہم نے تو تمام تر ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے. سنیے ذرا. U.S. military carried out massive precision on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Our objective was the destruction of nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There's no military in the world that could have done what we did tonight. جو آپ نے کیا ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا, تو پھر دوبارہ اس ایڈونچر کی ضرورت کیا پڑی, اور کیا یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ثابت ہوگا, یہ وقت بتائے گا. جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں, ان کی جانب سے اسی حملے کے بعد کیا کہا گیا وہ بھی ذرا سنیں. Iran was very close to having a nuclear weapon. Now, Iran is incapable of building a nuclear weapon with the equipment they have because we destroyed it. We destroyed their ability to enrich uranium. If they have 60% enriched uranium, but they don't have the ability to enrich it to 90%, and further, they don't have the ability to convert that to a nuclear weapon, that is mission success. اچھا, اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. یعنی کہ جس ملک سے خطرہ ہے, اس نے 300 سال سے لے کے اب تک کسی ملک پر جنگ مسلط نہیں کی, لیکن ایسے ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ ملک ٹارگٹ کر رہا ہے جس نے اپنے تمام تر پڑوسیوں سے جنگ مول لی, جس نے غزہ میں ایتھنک کلینزنگ کی, جس نے ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا. جہاں جاتا ہے, جب دل چاہتا ہے بمباری کرتا ہے, لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اور ایران کے حوالے سے مختلف ادوار میں امریکی صدور کی کیا رائے رہی, یہ بھی ذرا سن لیجیے. We have moved to counter Iran's support of international terrorism. At the same time, we have tried to stop its quest to acquire weapons of mass destruction. We have been pursuing multilateral diplomacy when it comes to convincing the Iranians that the free world, insisting that they not have the technologies necessary to develop a nuclear weapon. We are determined to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. We're going to keep up the pressure with the strongest U.S. sanctions to date. We discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. اچھا جی, تو اب ذرا جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروائے دیتے ہیں. جناب حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہوں گے, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, بہت شکریہ, اور سیکیورٹی امور پر بھی نظر رکھتے ہیں. جوہر سلیم صاحب ہیں, سابق سفیر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ کثیر الجہتی ہے. ایران کی جانب سے رسپانس دیا جا رہا ہے ان ممالک میں جہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں, اور پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ ملک ایسے ہیں جو عرب ملک ہیں, وہ اس معاملے پر کافی کنسرنز کا شکار ہیں, کیونکہ ان کی سیکیورٹی بھی اپنی بھی خطرے میں ہے. پھر وہ کس کا ساتھ دیں, کس کا ساتھ نہ دیں, تو یہاں پر ایک ڈیسائسو سٹانس ہونا ضروری تھا, لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. حذیفہ صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ. یہ جو اوور دا ویکینڈ جو سچویشن بنی, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا رسپونڈ کریں, کیونکہ آپ کھل کے ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا ایران سے کسی کو خطرہ تھا ایز آف ناؤ؟ دیکھیں جی, بڑا اہم معاملہ ہے, کیونکہ اس وقت ہم نے تو پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے اور ساری صورتحال کو پاکستان کے تناظر میں دیکھنا ہے. اس وقت جو ہے پاکستان کو سفارتی حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ایسے چیلنج کا سامنا ہے کہ وہ آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ. یعنی ایک طرف ایران ہے, اس سے ظاہر ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا اس کا نام ایران تھا. گو کہ ایران کا بڑا جھکاؤ رہا بھارت کی طرف. پچھلے کچھ ادوار میں آپ نے دیکھا چابہار بندرگاہ انہوں نے اکٹھے ڈیولپ کی اور باقی ساری چیزیں. لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں ایران کو یہ باور ہوا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک پاکستان ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے ہم نے بھی جون 2025 میں پہلی دفعہ ایران پر حملہ کیا اسرائیل نے, تب بھی جو ہمارا کردار تھا کسی ڈھکا چھپا نہیں. اور ایران نے جن چند ممالک کو شکریہ ادا کیا یا اپریشیٹ کیا, ایون کہ ان کے پارلیمنٹ میں بھی اس کی گونج چلی, وہ پاکستان میں سر فہرست تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے ایران پر حملہ ہوا اور ایران نے اس کے بعد دیگر گلف ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا. اب گلف ممالک بھی وہ ہیں, ایک طرف سعودی عربیہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بہت یعنی قلبی تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ایک معاہدہ بھی ہے. اس کے علاوہ UAE, اس سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, قطر کے ساتھ بھی. تو لیکن ایران کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں, جنہوں نے امریکہ کو سپورٹ دی ہوئی ہے, اور ان امریکی اگر سپورٹ یہاں پر موجود نہ ہو تو شاید جو ہے ہمارے اوپر اس طرح کی در اندازی نہ ہوتی. یہ ایران کا ایک نقطہ نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں صورتحال کے اندر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ امریکہ کا جو پرپس تھا ایران پر حملے کا, پہلے تو وہ جاننا بڑا ضروری ہے. یعنی اس ساری صورتحال میں بھی آ رہا تھا رستے میں, کس سے میں بات کر رہا تھا, میں آپ کو اسی پہ لے کر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بیسیکلی اسرائیل نے امریکہ کو یہ کنونس کیا
کہ اگر آپ جو ہے آیت اللہ خمینی کو مار دیتے ہیں تو فوری طور پر لوگ سڑکوں پر ختم ہو جائے گی. نہیں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور انقلاب آ جائے گا. رضا شاہ پہلوی کے بچوں نے بھی یہی تاثر دیا. اور یہ صورتحال نہیں ہے کہ کوئی ایران کے اندر جو موجودہ رجیم ہے اس کی مخالفت موجود نہیں ہے, شدید مخالفت موجود تھی, لیکن جون 2025 میں جب انہوں نے پہلی دفعہ حملہ کیا اسرائیل نے, اس کے بعد سے وہ مخالفت ایک طرف چلی گئی اور انہوں نے کہا نہیں تیسرا فریق آگے, پہلے ہم اس سے لڑ لیں. اور کل جو کچھ کیا امریکہ کے, پرسوں ہی نہیں ہوا, کل اس کی ذرا خبر پھر انہوں نے پبلکلی اناؤنس کر دی کہ آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ کی خبر. اس کے بعد جو صورتحال ہے امریکہ کی کیلکولیشن اس طرح تھی نہیں جس طریقے سے نہیں جو اب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر یہ وار لمبا چلتی ہے تو ریجنل پیس کے لیے بڑا خطرہ ہے. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی درمیانی رستہ نکال آئے, اور پاکستان کا اپنا بھی کنسرن ہے. جی بہت نہیں چاہتے کہ ہمارے بارڈر پر اسرائیل بیٹھا ہو. جی دیٹ از اے میجر کنسرن. اس پہ کوئی ذرا اختلاف ہے ہی نہیں. جارج سلیم صاحب, اب ڈپلومیٹکلی وی آر آن اے ویری ٹائٹ روپ جیسے کہ حذیفہ صاحب نے فرمایا, لیکن علی لاری جانی کا جو خطے کے ممالک کے لیے پیغام ہے کہ امریکہ کے اڈے آپ کے بجائے امریکی سرزمین شمار ہوں گے. سو جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو موقف ہے دیٹ سمز اٹ آل. اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک, اور یہ جو اسرائیل کی جانب سے آپ یہ دیکھیں کہ CIA کی انٹیل تھی, جو انٹرنل مولز ہوں گے وہ اپنی جگہ ہوں گے, لیکن اسرائیل کا ہیڈ ہنٹنگ کا فارمولا جو کافی عرصے سے اس نے لاگو کیا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ ہیڈ ہنٹنگ نہیں کرتا اس طریقے سے, لیکن انٹیلیجنس ساری انہوں نے دی. اس پہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ اب کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے مطلب اس خطے میں ڈپلومیٹکلی؟ جی ظاہر ہے کہ اس وقت, اچھا ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں, ہیڈ ہنٹنگ آج کل کے زمانے میں وہ کہتے ہیں بیسیکلی جو ہے نا امپلائمنٹ دینے کے لیے جو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ, تو وہ میرے خیال ایک مختلف ٹرم ہے. لیکن جو ہے جو اہم چیز یہاں پہ ہے وہ یہ دیکھیں, ایک تو خیر پاکستان کے لیے ٹائٹ روپ ہے, اور حذیفہ صاحب نے بڑے اچھی طرح جو حکومت کا موقف ہے وہ بیان کیا اس وقت. امریکہ کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو امریکہ اوکے, دو تین چیز تو ہیں ان کی جو اسٹیٹڈ ہیں آبجیکٹو جو وہ کہتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں جو نیوکلیر ہے ہمارا, ان کا ہم نے انشور کرنا ہے کہ جن کا نیوکلیر پروگرام جو بیکاز دیٹ از اے تھریٹ ٹو اس, اور اس سے بھی زیادہ اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے. دوسرا ان کے میزائل پروگرام کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تھریٹ ہے, بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا عرصہ اگر ان کو اور ملا تو ان کا میزائل جو ہے وہ ان کی رینج اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ تک پہنچ سکیں گے. یہ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں. پھر انہوں نے کہ کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی ہیں. اس بار تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بھی اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بنا دیا. انہوں نے کہا جی ہم رجیم چینج کریں گے اس بار, بیکاز اس رجیم سے ہمیں اور دنیا کو خطرہ ہے بقول ان کے. لیکن وہ جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ نے جب کہا تو وہ شاید ان کا اس وقت, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ایک دم نیوکلیر ٹاکس جو سی ہیں ان کو توڑ کے آئے ہیں تو ہمیں کچھ اور کہنا پڑے گا اس وقت. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا اس وقت اسٹریٹجک آبجیکٹو تو ہے, لیکن امیجیٹ آبجیکٹو نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اس قسم کی کنڈیشنز نہیں ہے کہ ایک دم رجیم چینج ہو سکے. بٹ دے تھاٹ کہ ایسا ہو جائے گا, انہیں یہ لگا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہو جائے گا. میرا سوال صرف ایک تھا بنیادی, ایک تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کیا اس سے ایونٹس کیا بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, دوسرا ایک اسپیکولیشن ہے نا, ایک آپ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, فلانا ہو سکتا ہے. تو صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا نہ ہونا ہی ایران کے اوپر حملے کا باعث بنا, ورنہ حملہ تو نارتھ کوریا پہ بھی ہو سکتا تھا ادروائز. جی ہم لگتا ہے بالکل, اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر مشکل ہو جاتا. وہ تو ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو دیکھیں جو اصل ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ امریکہ سے زیادہ خواہش اسرائیل کی تھی. بلکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ دوسری بار ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا ان کے الیکشنز پہ, کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ بائیڈن سے اس لیے ناراض تھے یا کملا ہیرس سے اس لیے ناراض تھے کہ جو سیز فائر نہیں کروا سکے. تو میں نے کہا کہ اور امریکہ میں جو مسلمان تھے ان کے ووٹ جو ان سے وہ بھی ٹرمپ کو پڑے کئی بار ناراضگی میں. تو میں نے کہا ان کو جو ہے نا جب یہ ٹرمپ آئیں گے اقتدار میں تو یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت آگے تک جائیں گے اسرائیل کے لیے پچھلے امریکی صدور سے. اور دیکھیں وہی ہوا. یہ اسرائیل تو 15 سال سے ایٹ لیسٹ یہ کوشش کر رہے ہیں مختلف ادھر کے جو پریزیڈنٹ سے ان کو کنونس کرنے کی کہ ایران پہ اسٹرائکس کریں, لیکن اس سے پہلے کوئی امریکن پریزیڈنٹ یہ چیز نہیں مانا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے دوسری بار کر رہے ہیں یہ. تو ایک تو خیر اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے ان کی نیتن یاہو کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ انسیت ہے, بہت ہی زیادہ ریپورٹ ہے, وہ ایک فیکٹر ہے. اسرائیل جو ہے اس کے لیے دیکھیں نیتن یاہو کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ملکی لحاظ سے نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ تو ہے ہی لیکن پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, بیکاز وہ کانفلکٹ ٹو کانفلکٹ جو ہے
اس کی گورنمنٹ ہر کانفلکٹ سے اس کی گورنمنٹ کی میعاد بڑھ جاتی ہے اور اسے پتا ہے کہ جس وقت اس کی گورنمنٹ گئی تو وہ شاید جیل میں جائے گا بیکاز اتنے سخت کرپشن کے اور ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں. وہ تو ایک چیز ہے. اب اگر دیکھیں اب ڈپلومسی کے سینس میں آ جائیں تو اس وقت ڈپلومسی کی جو ٹائٹ روپ ہے اس وقت بہت سے ملکوں کے لیے ہے اس خطے میں, کیونکہ دیکھیں ایران نے بھی جو ابھی کیا ہے, یہ جو ٹیکٹک انہوں نے کی ہے, جو ایک دم اتنے زیادہ میزائلز انہوں نے ان کے اڈوں پہ جو ہے اس وقت داغے ہیں, اور اڈوں کے علاوہ دیکھیں صرف اڈوں پہ تو نہیں داغے, انہوں نے سویلین پاپولیشن پہ بھی داغے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ سارا واضح ہے اس وقت. اب اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جی یہ ملک جو ان سے پریشان ہو کے امریکہ پہ پریشر ڈالیں یا ان کے ساتھ انٹرسیڈ کریں کہ جی بند کریں یہ جنگ اس وقت, یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ ان ملکوں نے اب جو ہٹ لینی تھی اپنے امیج کے لیے یا باقی جو ایک اپنی اسٹریٹجک ہٹ لینی تھی وہ تو لے لیا اب انہوں نے. اب وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ایک بار ہی ختم ہو جائے تاکہ اس کو یہ کنکلوژن تک لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یا 7 سال کے بعد یہ دوبارہ ہو. تو اس لیے یہ جو ہے ایک بہت ہی ہائی رسک میں سمجھتا ہوں ٹیکٹک ہے ایران کی طرف سے. اب ڈپلومیٹکلی دیکھیں پاکستان جیسے ملک جن کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, GCC کنٹریز کے ساتھ بھی بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں, تو وہ پاکستان کی اس وقت کیا ہے پوزیشن؟ ہماری پوزیشن بہت واضح ہے. ہماری پوزیشن اصولی پوزیشن ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے, سوورینٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. UN چارٹر جو ہے, اچھا بے شک وہ ایران ہو جس کے اوپر ہم نے بہت واضح پچھلی بار بھی یہ موقف رکھا, حالانکہ ہماری امریکہ سے کتنی اس وقت ایک دوستی بھی ہے, بڑی ایک اچھا فیز ہے ریلیشن شپ کا. لیکن دوسری طرف اگر ایران جو ہے وہ میزائلز پھینکتا ہے دوسرے ملکوں پہ جو خلیجی ممالک ہیں, تو وہ بھی ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, وہ بھی ان کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے, وہ بھی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے پاکستان یہی میں چاہوں گا کہ آپ کلیئر کریں, یہی میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں. یہ جو آپ نے کہا کہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے, باقی چیزوں کی وائلیشن ہے, لیکن کنسیڈرنگ دا فیکٹ ایران کا اسٹیٹمنٹ, ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بٹ ایران ہیز اے پوائنٹ کہ جب آپ نے اپنے سوورن کنٹریز میں کسی دوسرے ملک کے یا کسی سپر پاور کے اڈے بنا رکھے ہیں اور وہ اڈے اگر کسی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں, یہ ایران کا ایسا کہنا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, تو پھر ایسی بنیاد پر جو اڈے امریکہ کے اڈے کسی سوورن ملک کے اندر موجود ہیں تو ان کو ٹارگٹ کرنا ایران اپنا حق سمجھتا ہے, کیونکہ وہ امریکہ تو پہنچ نہیں سکتا, اسے اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کرنا ہے جہاں سے اس پہ آپریشن ہو رہے ہوں گے, حملے ہو رہے ہوں گے, یا اس کو یہ لگتا ہوگا کہ امریکی یا اسرائیلی وہاں پر موجود ہے. تو اس پر اقوام متحدہ کا چارٹر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو خیر انہوں نے صرف اڈوں پہ تو حملے نہیں کیے نا اس وقت, وہ میزائلز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں گر رہے ہیں جا کے, اور ظاہر ہے کہ وہ کافی پریسیشن. ویسے تو سر بڑے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتے ہیں, لیکن میزائلوں کا تو ویسے بھی نہیں آئیڈیا ہوتا, ادھر جا کے کہیں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ مال فنکشن بھی ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو خیر واضح ہو گیا ہے نا کتنے, اب UAE پہ اگر اب سینکڑوں کی تعداد میں اگر میزائلز, تو پھر میزائلز نہیں ہیں, ڈرونز بھی ہیں, تو باقی سارا بھی. تو ایک تو خیر وہ پوائنٹ کلیئر ہے کہ وہ مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے اتفاقاً ادھر ادھر گر رہے ہیں, وہ تو بہت کلیئر ہے کہ وہ جہاں پہ ٹارگیٹڈ ہیں تو وہیں پہ گر رہے ہیں زیادہ تر. تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے آج کل, ٹیکنالوجی خاصی پریسائز. بٹ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ وائی ایران از ڈوئنگ دیٹ. جی جی ہاں دیکھیں ہر ملک کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے جو ہے وہ اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں ایک دوسرے ملک کو, اور لیٹ سے کیونکہ اگر صرف بحری اڈوں کو کرتے ہوئے ایک بات کی, اچھا اس پہ بھی پھر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بحری اڈے دیکھیں جب جو بھی ملٹری بیسز ہیں وہ کسی بھی ملک کا رائٹ ہے وہ کسی اور ملک کو دے سکتا ہے, تو اس رائٹ کو تو خیر ظاہر ہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی ظاہر ہے کہ دیکھیں اس طرح کی سچویشن چلیں اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس میں بالکل ایسے اگر اس بنیاد پہ رکھا جاتا تو ایران پر حملے کی کوئی جواز نہیں بنتا تھا. پھر زیادہ معتبر ملک ایسے اس حوالے سے وہ اسرائیل ہوتا جس پر حملہ کیا جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہو نہیں رہا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ ذرا بتائیے کہ یہ اب جو سلسلہ ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے, ایک تو چین آف کمانڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, دوسرا جو ایفرٹس ہیں کوآرڈینیٹڈ ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہو کون کب کہاں کیا کر رہا ہے, یا پھر اس حوالے سے پہلے سے ڈائریکشنز ہونا بہت ضروری ہیں. اب ایران کی جانب سے جو حملے جاری رکھے گئے ہیں, آپ سیکیورٹی معاملات کو بڑے گہری نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جو سٹاک پائلز تھے جون 2025 میں, ابھی 2026 سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کو کتنا ریپلینش کیا ہے ایران نے,
اور اب جو اعلیٰ قیادت کے ظاہر ہے کہ ان کی اسیسینیشن کے بعد اب ایران کتنے عرصے تک اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے, سسٹین کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ اصل میں ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کو آرڈرز دیے جا چکے ہیں, ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ ہیک بھی ہو سکتا ہے, کمیونیکیشن جیمز بھی ہو سکتی ہیں, ان کے رابطے ختم بھی ہو سکتے ہیں. سو جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ تب ہی رکیں گے جب ان کو ہدایات آئیں گی کہ اب آپ رک جائیں. تو وہ مجھے ایک تو چیز یہ نظر آ رہی ہے. دوسری آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے تو پھر تو وہ نہیں رکنے والے. اور تیسرا بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ جنگ کا سکوپ ایکسپینڈ کریں گے, جیسے عرب ممالک کے اوپر جو حملے کیے, سب زیادہ یو اے ای پہ جو حملے کیے گئے ہیں, کہا جاتا ہے کہ 500-550 سے زیادہ جو پروجیکٹائلز ہیں یو اے پہ فائر کیے گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جو موڈس اپرینڈائی ہے, جو وار اسٹریٹجی ہے, وہ یہی ہے کہ فیلڈ کمانڈرز خود کام کریں, مرکز جو ہے اس سے رابطہ آپ کا کوئی نہیں ہونا, اور اس طرح کی چیزیں. اب فار ایگزامپل ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ جو انٹرسیپٹر سٹاک ہے ان ملکوں کے اندر وہ بھی ختم ہونا ہے. دیکھیں وہ کب تک رہے گا, 10 دن کا ہے, 15 دن کا ہے, 20 دن کا ہے, اور ٹرمپ صاحب نے تو کہہ دیا کل کہ یہ جنگ مہینہ جاری رہنی ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ, آن دی ادر ہینڈ اگر انٹرسیپٹرز کا اسٹاک ختم ہو سکتا ہے تو ایران جس کے اوپر ایک عرصہ سینکشنز رہیں, جس نے اپنا میزائلوں کا اسٹاک پائل پہلے بھی جون میں بھی یوز کیا, کیونکہ ایئر فورس تو ہے نہیں, باقی کچھ ہے نہیں, میزائلز ہی ہیں. لیکن کوشچن یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ کب تک ایران کب تک اس چیز کو سسٹین کر سکتا ہے, یہ میرا آپ سے سوال ہے. جبکہ اس کے اوپر مسلسل فضائی حملے بھی چل رہے ہوں, ان جہاں سے میزائل لانچ ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کو جانچتے ہوئے وہاں پر وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہوں گے, اگر کہ جو لانچرز ہیں وہ موبائل نہ ہوں, تو یہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے. دیکھیں لگتا یہ ہے, اس کو بولتے ہیں یہ جو سوارم ڈرونز ہیں جو چیپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے وہ اس پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ان کے جو ریڈارز ہیں اور جو کمانڈ نیٹ ورکس ہیں یا جو انٹرسیپٹ کرنے والے ہیں, جب آپ ان کو ہزاروں جو پھینکتے ہیں, میزائل پھینکتے ہیں, ڈرون بھیجتے ہیں, تو وہ چوک ہو جاتے ہیں, اوور ویلم ہو جاتے ہیں, تو ان کو بیسیکلی آپ جو ہے بلائنڈ کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کی وار اسٹریٹجی, یعنی کہ اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے سادہ الفاظ میں بتائیں تو یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ ہے $5 لاکھ کا یا $1 ملین کا, تو یہ جو کاما کازیز جو ڈرون یوز کر رہے ہیں یہ تقریباً $20,000 سے $25,000 کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے اور اس کو مشکل ہوتا ہے انٹرسیپٹرز کو وہاں پر دوبارہ سے ان کو ارینج کرنا. ایسے ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹرو, آبویسلی. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑے سٹاک فائلز ہیں, جو ہائپرسونک میزائلز ہیں, باقی جو میزائلز ہیں وہ تو ابھی انہوں نے چلانے ہیں, وہ تو ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ بات اور کرنا چاہتا ہوں. پلیز. مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں اس ساری جنگ کے اندر اسرائیل کے آبجیکٹیوز اور ہیں اور امریکہ کے آبجیکٹیوز اور ہیں. اسرائیل کا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کر دیں, تو اس سے دیکھیں اسرائیل ایران کو ایک دشمن رکھنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے اور ہماری دوستی ہو جائے, وہ نہیں چاہتے ایسی چیزیں. وہ کہتے ہیں یہ رہے گا تو پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ایک ہیجمنی رکھیں گے, ایک آپ نے تھریٹ رکھنا ہوتا ہے, دشمن رکھنا ہوتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے یہاں پہ ڈیموکریسی ہو. نہ ٹرمپ صاحب ڈیموکریسی انسٹال کرنے آ رہے ہیں, نہ ہیومن رائٹس کی بات ہے, یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پیسے سے ہے, منی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر پوری کی دنیا کی جو انرجی سپلائی چین ہے یہاں سے ہوتی ہے, انرجی سیکیورٹی ہر ملک کی کمپرومائز ہو رہی ہے. اب صرف اور صرف آپ یورپ میں دیکھیں کہ 50% جو گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جسٹ بیکاز نے کہا ہے کہ ہم گیس اب LNG نہیں دے رہے. رات تک خبر یہ تھی کہ 13% جو ہے وہ آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ جیسے اگر وینزویلا کا جو آئل ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے, امریکہ کا اس کے اوپر اثر و رسوخ رہتا ہے, پھر امریکہ کے اپنے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں وہ بھی وہ نکالتے ہیں, تو شاید امریکنز اس جو گیپ ہے اس کو فل کرے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں, اب آپ دیکھیں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں اب ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے. ایک تو ظاہری بات ہے ان کو زیادہ ڈیفنس پہ خرچہ کرنا پڑے گا, ان کو زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا, تو ان کو اپنی جگہ پیسہ بھی لگانا ہے, ان کی اکانومی بھی کمزور ہو رہی ہے, ان کی ٹورزم بھی خراب ہو رہی ہے, بزنس بھی ڈیفنس پروکیورمنٹ بھی کرنا پڑے گا.
جی اچھا، میں اس وقت ہمیں جوائن کریں محمد حسین باقری صاحب، بیسکلی ایرانی تجزیہ کار ہیں، ان سے ذرا ہم بات کریں گے. حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ظاہر ہے کہ جس طرح کی سچویشن سے اس وقت ایران گزر رہا ہے، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک جانب ایرانی اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ وہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے جس طرح سے امریکہ چاہ رہا تھا، اور ایران امریکہ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے. اور دوسری جانب جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے جاسوسی کر کے، ظاہر ہے کہ ہائی ٹیک جاسوسی کے آلات تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم رئیسی سے سلسلہ شروع ہوا، اسماعیل ہانیہ، پھر حسن نصر اللہ، پھر باقی محسن فخری زادہ اس سے پہلے پاسٹ میں، تو یہ جو مولز ہیں، جو انفیسٹیشن ہے، یہ اس کا خاتمہ کیوں نہیں ایران کر پایا؟ اپنے اندر جو یہ جاسوس جو ان کے ہیں دشمنوں کے، ان کی جانب نظر کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ یہ تو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. یاد رہیں، جب پورا دنیا ایک ہو کے 40 سال سے ایک اسلامی ملک کے اوپر رجیم چینج کرنے کی ہر وہ ممکن کوشش کریں اور ناکام رہیں، تو ظاہر ہے سپر پاورز ہیں، یہ لوگوں کو پیسہ دے کے اکسا سکتے ہیں، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹس ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ جاسوسی کر سکتے ہیں. لیکن اصل کوسچن ابھی یہ ہے کہ کیا اس جاسوسی کی وجہ سے، کیا اتنے سارے کوشش کرنے کے بعد ان کی جو جون 2025 میں 12 دن کا حملہ تھا اور 28 فروری سے یہ لوگ ابھی تک 2000 سے زیادہ 133 شہروں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، کوئی رجیم چینج کی تھوڑی سی بھی ان کو کامیابی ملی ہے؟ نہیں ملی. تو یہ یاد رکھیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سپر پاورز ہیں ملٹری مائٹ سے. اسرائیل کو میں سپر پاور انٹیلیجنس مائٹ کے تھرو میں مان سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جنگ صرف ملٹری پاور اور انٹیلیجنس بیسس پہ نہیں لڑا جاتا اور نہیں جیتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگوں کی عزم اور ارادے ہیں. میں بے شک مانتا ہوں کہ ایرانی گورنمنٹ کے اندر، ایرانی سیکیورٹی اپیریٹس کے اندر مولز ہو سکتے ہیں، بہت سارے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سارے اس کے باوجود بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ 2000 سے زیادہ میزائل گرنے کے بعد ریٹیلیشن کی 12 راؤنڈز اسرائیل اور ان کی جتنے بھی الائز ہیں ان کے اوپر ہو گئی ہے. تو میں یہ مانتا ہوں، لیکن ابھی سوال اس بات کی نہیں ہے کہ یہ کیوں گھسے ہوئے ہیں. دیکھیں بہت کلیئر ہے، 40 سال سے یہ لوگ اس رجیم کو ختم کرنے کی ہر وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کامیابی بھی بہت ملی ہوگی، ان کو ابھی بھی ملی ہے. سپریم لیڈر صاحب کی شہادت تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایران کے لیے اور پورا مکتب شیعہ کے لیے، اور ساتھ ساتھ پورا وہ لوگ جو خودداری سے رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن محمد حسین باقری صاحب، اس کے اوپر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ ہم بھی آپ سے تعزیت کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، اور تو اس کے اندر اب کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نئے رہبر کا جو ایک سلیکشن کا عمل ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا، یا بھی علی لاریجانی صاحب ہی قیادت کچھ ٹائم تک سنبھالیں گے؟ کیونکہ ہمارے اس کے اندر کنسرن یہ ہے کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسرائیل کو یا امریکہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں چناؤ کریں گے، ان کا اچھا خاصا نمبر ہوگا، ظاہر ہے ان کی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے، تو اس کے اندر کیا یہ آپ لوگ رسک لیں گے کہ ان لوگوں کو جمع کریں اور پھر وہ اجلاس کریں اور خدا نخواستہ پھر سے کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو؟ ایک بات جو ایران کے نظام کے بارے میں، اسلامیہ جمہوریہ ایران کے بارے میں جاننا ہمارے ویورز کے لیے، پورا دنیا کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک بندے کے نظر اور تحت نہیں چلتا، یہ پورا ایک سسٹم ہے. ان کا کنسٹیٹیوشن آپ چیک کر لیں، کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 111 میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے اگر سپریم لیڈر صاحب شہید ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں یا مستعفی ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک عارضی کاؤنسل بنے گی جس کو عارضی موقتی لیڈرشپ کاؤنسل کہا جاتا ہے. اس میں 3 ممبرز ہوں گے، ان ممبر کا سر فہرست پریزیڈنٹ صاحب ہوں گے، اس کے بعد یہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ ہوں گے، اور پھر جورسٹ ان کا جو کاؤنسل ہے ان میں سے ایک نمائندہ آ کے 3 رکنی بینچ بیٹھے گی، اور یہ لیڈرشپ کاؤنسل اس وقت تک سنبھالے گی جب تک نیا سپریم لیڈر کے لیے الیکشنز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی 2 گھنٹے شہادت کی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کاؤنسل تھا وہ تشکیل بھی ہوا، اور یہ تینوں صاحب بیٹھ کے، آرافی صاحب جورسٹ ہیں، محسن اجئی صاحب چیف جسٹس ہیں، اور پزشکیان صاحب ایز پریزیڈنٹ سنبھال رہے ہیں. علی لاریجانی صاحب
सेक्रेटरी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, गालिबाफ साहब हैं स्पीकर असेंबली के। ईरान में आप ये याद रखें 10-10 लोग तैयार हैं कि अगर एक शहीद होता है तो उसके बाद कौन होते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत अभी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम लीडर साहब शहीद हुए हैं, IRGC का चीफ कमांडर शहीद हुआ है, आर्मी का चीफ कमांडर शहीद हुआ है, लेकिन मिसाइल गिरते जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। इसका मतलब है ये एक पूरा सिस्टम है, ये किसी शख्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कब ये इलेक्शंस होंगे अभी मेरा ख्याल थोड़ा टाइम देना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा आपने कहा कि हो सकता है उस जमा के ऊपर, इज्तिमा के ऊपर, उस मजलिस के ऊपर अटैक हो जाए, और दूसरे भी कंसर्न्स हैं इनके पास कि अगर जल्दी वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को बताते हैं तो उनको भी टारगेट हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जंग के आखिर तक यही जो काउंसिल है ये मुल्क को चलाएगी। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि ये जो जंग है इस वक्त जारी है, सुप्रीम लीडर समेत आला क़यादत की शहादत हो चुकी है, तो उनकी जो जाहिर है कि नमाज जनाजा और बाकी जो हैं चीज़ें, वो कब तक उनकी क्या तैयारियां होंगी, उनके लिए क्या सोचा गया है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो क़यादत है उसके अंदर अब अमेरिका की जानिब से एक मुज़ाकरात की पेशकश भी आई। आपको लगता है कि अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया था और अब जो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो उस पर ईरान का जवाब क्या नजर आता है आपको? शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब हमेशा अपने तकरीरों में कहते थे कि अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज ईरानियों को समझे ही नहीं है। वो हमेशा ईरान के बारे में मिसकैलकुलेशन करते रहते हैं फॉर लास्ट 47 ईयर्स। इस दफा भी वही मिसकैलकुलेशन की। इन्होंने सोचा था कि सुप्रीम लीडर साहब को शहीद करेंगे, इनकी चीफ कमांडर्स को हटा देंगे, असैसिनेट करेंगे और उसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे, रिजीम चेंज होगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, लोग सड़कों पर आ गए, कल आज भी सड़कों पर आ गए, लेकिन रिजीम चेंज के लिए नहीं, या रिवेंज लेने के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के शोक मनाने के लिए आ गए। ये याद रहे, ट्रंप साहब चाहे जितना भी चाहे इस जंग को लंबे की तरह, इस जंग को तवील उल मुद्दत जंग में तब्दील करना चाहें तो भी ईरानी कौम तैयार है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन कौम इस लंबे जंग के लिए तैयार होंगे और तैयार रहेंगे। जहां तक तदफीन का मसला है और का जो नमाज जनाजा है, मेरा ख्याल 1-2 दिन के अंदर अनाउंस होगी, लेकिन हर रात को लोग मस्जिदों में जा रहे हैं और उनका शोक मना रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बाखरी फॉर योर टाइम। आप हमारे साथ रहे, अल्लाह सबको महफूज रखे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। तो ईरानी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आप तजियाकार भी हैं। अब आप ये देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अंदर 2 तजादात हैं। एक जानिब इतनी रेजिलियंस और दूसरी जानिब इतनी इन्फेस्टेशन। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, एज अ मिनिस्टर की कैपेसिटी में नहीं, एज अ तजिया निगारी की कैपेसिटी में कुछ बातें करूंगा आपसे, क्योंकि मैं स्टडी भी ज़रा बहुत करता रहता हूँ, इश्यूज को कवर भी किया माजी में। पहली बात तो ये 4 सवाल ऐसे जिसका जवाब ना पाकिस्तानी मीडिया पे मौजूद है ना आपके डिजिटल पर है। पहला तो ये है कि आयतुल्लाह खामनेई को हिट कैसे किया गया। ये सब कह रहे हैं कि जी वहां पर बंदा मौजूद था, उससे तस्वीर बनाई, हालांकि जो पिक्चर भी जो चली है वो सैटेलाइट इमेज है। यानी अमेरिका पूरी दुनिया को जो जीपीएस पे गूगल के एक्सेस देता है बड़ी ही, यानी आप कहें कि महदूद देता है, और खुद उनके पास बहुत ही इसकी प्रो नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, दुनिया का जदीद तरीन त्यारा B2 जो है, जिसको डॉक्टर वकार चीमा साहब शायद एग्री करेंगे, 40 साल कमर चीमा साहब 40 साल पहले बनाया था इन्होंने। यानी 40 साल पहले जो त्यारा बनाया, $2 बिलियन उसकी कॉस्ट है। आज तक उसका अल्टरनेट कोई सैटेलाइट तैयार ही नहीं कर सके कि वो रडार के ऊपर आ सके। यानी टेक्नोलॉजी में अमेरिका इतना आगे है, तो वो ज़ाहिर उनके लिए मसला ही कोई नहीं है कि इवन के शायद उन्होंने पिछले 6 महीने में आयतुल्लाह खामनेई की मुसलसल वो कहां जा रहे हैं आ रहे हैं वो भी ट्रैकिंग की, अपना मतलब दिखा दिया। इतना उनका अब तो नैनो बॉट से लेके पता नहीं क्या क्या। दूसरा सर एक और सवाल है, कोई नहीं कि जी सिक्योरिटी फेलियर हुआ है या इंटेलिजेंशिया फेलियर हुआ है। बात यह है कि जब ये इनकलाब आया और आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है पहली दफा सरबराह बने, आपको पता है कि उससे पहले पूरी जो ईरान की इकोनॉमी थी उसको चलाने वाले जूश थे। यानी आज भी ईरान के जितने बड़े ताजिर हैं उनके ऊपर इसराइल का जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद है, यानी जूश लॉबी का इन्फ्लुएंस है। जिस तरीके से हम बात करते हैं ना दाऊद इब्राहिम की, कि वो बेशक दुनिया में जहां भी बैठा हुआ हो, मुंबई की आज भी गलियों पे उसका होल्ड है। तो यही सूरत हाल जूश की है कि बेशक 40 साल हो गए इनकलाब आए हुए, आज भी जूश लॉबी जो है बाकायदा तौर पर ईरान के अंदर उसके इतने रूट्स हैं, और वो जाहिर है उनके जरिए फिर इंटेलिजेंशिया मालूमात और बाकी चीजें लेना। तो बेसिकली जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे कि आज भी वहां पर जो वहां की इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं, कारोबारी तबका है,
وہ بیسیکلی جوئش کے پیرول پر ہیں. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایران نے ذرا ایک بڑی انویسٹمنٹ کی انڈیا کے اوپر کی اپنے تعلقات میں. گو ظاہر ہے ہمارا برادر ملک ہے, ہمارے دل کے بڑا قریب ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ صورتحال میں سب سے پہلے جو شخص اس پورے ریجن میں نیتن یاہو کے پاس سلوٹ کرنے کے لیے گیا وہ مودی گیا. تو کچھ غلطیاں ایسی ہیں ایران کی جو پہاڑ جیسی ہیں, اگر وہ نہ ہوتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن ہاں دوسری آخری جو بات ہے کہ ایران یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ذرا ہمیں تو تکلیف شدید ہو رہی ہے کہ ہمارے خطے میں جنگ ہے. ایک طرف ہمارا بایاں بازو ایران ہے, ایک طرف دایاں بازو سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے. لیکن ایران کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے کہ میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں شاید ایون کہ اسرائیل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو میری ساری جنگ میں سہولت کاری کر رہے ہیں شاید میں انہیں ہٹ کروں. جو ڈاکٹر چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں ہٹ کرنے سے شاید یہ ممالک اتنا اپنا انفلوئنس یوز کریں, اور امریکہ جو ایک لمبی جنگ چلانا چاہتا ہے کیونکہ ذرا ایران افورڈ نہیں کر سکتا, ذرا اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے, نہ وسائل اتنے بڑے ہیں, تو شاید سعودی عرب کو ہٹ کرنے سے, یو اے کو ہٹ کرنے سے, قطر کو ہٹ کرنے سے میں اپنے جو مقاصد ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو جائے وہ اچیو کر لوں. تو یہ پیچھے یہ ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ, اب یہ ذرا سمجھائیے کہ اس کے اندر ایک تو پہلو وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایک اسرائیل یہ چاہتا ہوگا کہ اس کا ایک ایڈورسری وہاں پر ہے, ٹھیک ہے رجیم چینج ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, بیلسٹک میزائل کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ آپ نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا. لیکن دوسرا پہلو جو ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ہوتی ہے کہ جی اسرائیل اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اس کو ٹف ٹائم دے سکے کسی بھی طریقے سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی جہاز یا اسرائیلی میزائل ایران کا اس کے ساتھ بارڈر نہیں جڑتا, لیکن اس کے باوجود وہاں سے پرواز کرتے ہوئے بلا روک ٹوک آ کے ایران کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. اب ایران کا ایک خدشہ یا خطرہ نہیں رہے گا تو پھر تو اس کے لیے اسکائی از کلیئر, اینڈ دین ہو نوز کہ اگلی باری کس کی ہو. جی بالکل, اور میں ویسے سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ جو سوال ہے اگلی باری کس کی ہو, کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کا شاید اشارہ جو ہے وہ شاید ہماری طرف بھی آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان ہے, ہم نہ افغانستان ہے, نہ ایران ہے, نہ ہم کوئی اور ملک ہے. ہماری ایک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر پاور ہے. دنیا نے آج تک کبھی ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی, اور ہمیں اسکور سیٹل کرنا بھی بڑی جلدی آتا ہے, اور ہم آپ کو پتا ہے ادھار کسی کا نہیں رکھتے, اور اپنی نیشنل سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ تو زیادہ ہی پتا ہے میرے سے. اب جو بات آپ نے کی گریٹر اسرائیل کی, میں دیکھیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اینیمیز رکھو. ایران ایک ایسا اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا اینیمی ہے جو کہ ڈیپ روٹس ہیں اس کی. سو گریٹر اسرائیل کے لیے ایران کا رہنا ضروری ہے, ایران کی پراکسیز کا رہنا ضروری ہے, تاکہ وہ خطے کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف ٹائمز کے اوپر وہ ایکٹ کر سکے, ایک ویلیڈیشن مل سکے اس کو کہ ہاں جی میں اس لیے یہ کر رہا ہوں بیکاز آئی ہیو تھریٹس ٹو مائی سیکورٹی. ٹرو. اب دیکھیں نا فار ایگزامپل ابھی جو کچھ ہوا ہے, اب دیکھیں یہ پراکسیز تھیں تو آپ نے دیکھا کہ سیریا پورے کا پورا لے لیا. اب یہ پراکسیز کی وجہ سے سیریا ان کے ہاتھ میں آیا نا, ویسے تو نہیں آنا تھا. یہ کل کلاں کو عراق بھی آئے گا, کل کو جیسے بہت ساری سافٹ اسٹیٹ ہیں اس خطے کے اندر, وہ بھی ان کی باتیں جو ہے وہ مانے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل جو ہے انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے تو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ بارڈرز چینج کرنا آسان کام نہیں ہے, ویلیڈیٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ اس جنگ کے اندر, آپ دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا اسپین کے پرائم منسٹر جو پیدرو سانچیز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ امریکہ کے لیے غلط کیا ہے. بہت سارے اور ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں. سو امریکہ کا ماڈل یہ ہوتا تھا, وہ دنیا میں جہاں جنگ کرنے جاتا تھا یو این کو ساتھ لے کے جاتا تھا, اس کی اپروول لیتا تھا, نیٹو ممالک کو ساتھ لے کے جاتا تھا. یہ جو ایک طریقہ کار اور جو رویہ ہے اس کو بہت سارے لوگ اپروو نہیں کرتے, اور اسرائیل کے حوالے سے بھی. تو یہ گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے. اور ایک میں اور بات بھی یہاں کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ ذرا جنگ کو سیٹل ہونے دیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو عرب ممالک کے اندر امریکہ کی بیسس ہے, اس کے اوپر بھی کوسچن مارک آئے گا, اور یہ کوسچن مارک آئے گا کہ کیا یہ ہمارے دفاع کے لیے ہے یا ہمارے لیے لائبلٹی ہے. نہیں, یہی سوال میں جوہر سلیم صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہو تو ایران کا موقف تو یہی ہے کہ بھائی آپ کے گھر سے کوئی ٹارگٹ کرے گا یا کوئی فیسیلیٹیشن کرے گا, یا جیسے حذیفہ اور میں بات کر رہے تھے کہ ریفیولنگ کی کیپیسٹی یا کوئی سہولت فراہم کرے گا یا ویسے لاجسٹکس فراہم کرے گا, تو پھر تو آپ سمجھیں گے نا کہ اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا یا اس ملک کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ میرا حق ہے. ایران کے 8 طیارے تھے, 8 طیاروں میں فیول ختم ہو گیا تھا, انہوں نے پھر کوئی اور آپشن نہیں تھی, پھر عمان میں اترنے کی اجازت مانگی, وہ خبر بھی چل رہی ہے. تو ظاہر ہے سپورٹ تو ایک اخلاقی سپورٹ بڑی ہوتی ہے, اعتماد بڑا ہوتا ہے. یعنی شیر جو ہے
وہ ہاتھی سے کمزور ہوتا ہے. ایک ہاتھی 100 شیروں کو مار سکتا ہے, لیکن ہاتھی کے پاس کریج نہیں ہوتی. وہ کریج جو ہے وہ شیر کے پاس ہوتی ہے. جب آپ کے پاس نیچے بیسز موجود ہوتی ہیں تو آپ کے پائلٹ کے پاس کریج بڑی ہوتی ہے کہ اگر مجھے ہٹ بھی کیا گیا تو میں ایزیلی جو ہے اپنے آپ کو ایویکوٹ کر سکتا ہوں, ایزیلی میں لینڈ کر سکتا ہوں. میں ہاسٹائل ٹیریٹری میں نہیں ہوں, میں I'm going to land somewhere. تو اس پر اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو, ڈاکٹر قمر چیمہ, what are we supposed to do now? ہمارے لیے ظاہر ہے کہ متحدہ عرب امارات سے بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب سے ہمارا ظاہر ہے ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, باقی ملکوں سے بھی, ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ. What can we do now? دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا ایک خاص قسم کا آئیڈیالوجی ہے, خاص قسم کا ملک ہے, ان کی خاص قسم کے انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی بلیو کرتے ہیں. تو ہماری پوزیشن میرا خیال ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اور پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں UN میں بڑی کلیئرلی ہم نے کہا ہے, اور ایران نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے جون پچھلے سال بھی جو ہے وہ کنڈیم کیا تھا, ابھی بھی ہم جو ہے وہ اس کو کنڈیم کریں. لیکن یہ جو ایران نے مڈل ایسٹ میں حملے شروع کیے ہیں, دیکھیں وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, ہمارے دوست ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی ایگریمنٹ ہے, ہمارا برادرلی اسلامک کنٹری ہے. ہم ہر طرح ہم نے یہ پرومس کیا ہوا ہے, ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ایک پہ جو حملہ ہے وہ دوسرے پہ حملہ ہے. میں سمجھتا ہوں چیزیں اتنی لمبی نہیں جائیں گی. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کیونکہ عرب ورلڈ جو ہے وہ پریشان ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل. What are our options? دیکھیں دو باتیں, ٹھیک ہے, ابھی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ ایران کر رہا ہے, لیکن وہ بھی ہمارے دوست ملک ہیں. ایک تو آپ لیکن ایران کیا کرے؟ جی, ایک تو آپ نے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے دفاع کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے, جس نے بھی پاکستان کا نیوکلیر اسٹیٹ بنایا, بھٹو صاحب سے لے کر میاں نواز شریف صاحب تک, سب کا اپنا اپنا رول تھا کہ جو مر رہا ہے اور جو مار رہا ہے دونوں یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہماری جو ہے حدود کو سے 100 کلومیٹر دور کوسوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے, اور پاکستان کی جو ایٹمی ڈاکٹرائن ہے وہ ہمیں یہ پابند نہیں کرتی کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. حالانکہ انڈین جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہی ہے کہ اگر انڈیا یعنی وہ فرسٹ یوز نہیں کر سکتا, وہ سیکنڈ یوز کرے گا, اس پر حملہ ہوگا. الحمدللہ یہ ظاہر ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کی ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں, جو بھی جتنے جب سے آپ پاکستان ایٹمی طاقت بنا, جتنے بھی لوگ آئے, کسی نے بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو آپ کر رہے تھے کہ اب ہوگا کیا, بات یہ ہے کہ ایران جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں. ایک بھائی وہ ہے جو گھر کی اکانومی بھی چلاتا ہے, دوسرا بھائی بے شک جو کچھ نہیں کرتا. تو پاکستانی کیفیت وہ ہے, پاکستان یعنی میں جس طرح آپ کو کہا تھا کہ وی آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ, اور ہماری پڑی. لیکن میرا یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایرانی گورنمنٹ سے بھی, ایرانی سفارتکاروں سے بھی, کہ کم از کم باقی چیزیں تو آپ نے سیٹل ضرور کریں, لیکن ذرا سعودی عرب کے حوالے سے ہم تمام مسلمان, ایون کہ جو ایران میں بھی رہتے ہیں, ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ہولی ماسکس ہیں وہاں پر, کم از کم سعودی عرب کا اس معاملے کے اندر آپ ضرور وہ لحاظ کریں کہ ظاہر ہے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہم سب مسلمانوں کے جذبات جو ہے پھر جاگ جاتے ہیں. باقی چیزیں ٹھیک ہے, آپ کی اکانومی ہے, UAE کے ساتھ ہے, قطر کے ساتھ ہے, باقی ممالک کے ساتھ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب والے معاملہ ریڈ لائن ہے. اگر ایران یہ کرے گا تو چیزیں بڑی خراب ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے صورتحال کو جلد از جلد ختم ہونا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سر فار یور ٹائم. وی ول ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ناظرین اکرام, جو سلسلہ ہے اس وقت یہ ہے کہ خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے, اور پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان کو افغان سائڈ سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے, جس سے پاکستان بھرپور طریقے سے نمٹ رہا ہے, اور اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع ہر حال میں کریں گے. دوسرا, ایران کی جو سچویشن ہے, ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے امریکہ کو, اور خاص طور پر اسرائیل کو جس طریقے سے اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, تو اسرائیلی پریشان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جو وہ سمجھ رہے تھے کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد یا اعلیٰ قیادت کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا, تو وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اینڈ دیٹ از اے بگ کنسرن ٹو اسرائیلیز. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.